बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान से चले गए, एक। इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान से भाग गए, दो। इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान से भागे नहीं बल्कि भगाए गए, तीन। इमरान रियाज खान साहब की पाकिस्तान से भागने में मदद की है आईएसआई के कुछ अफसरान ने, चार। नहीं, कुछ फ़ौजी अफसरान ने जो आईएसआई से नहीं, एमआई से हैं, नहीं आईएसआई से हैं, पाँच। इमरान रियाज खान जो हैं वो बाकायदा तौर पर बड़ी मुश्किलों से ख़ुद अपने तौर पर पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हुए, छः। ये मुमकिना सूरत हाल है जिस पर पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीब व गरीब बकवास बहस हो रही है और सोशल मीडिया पर लोग लगे हुए हैं। देखिए, जो सोशल मीडिया पर लगे हुए लोग हैं, जो इस पूरी बहस में पड़े हुए लोग हैं, वो ये बहस क्यों कर रहे? एक तो इमरान रियाज खान जो है उस पर जब बहस करते तो ठीक है, इसलिए बहस करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है कि ये बड़ा सब्जेक्ट है। इमरान रियाज खान एक बड़ा आदमी है जिसका जर्नी बहुत बड़ा है, जिसने यहाँ तक के इस जर्नी में बहुत कुछ सहा है, तो इसलिए बड़ी चीज़ें लोग इस पर बात करते हैं। फिर इमरान रियाज खान के कुछ ऐसे मुखालिफिन पैदा हुए जिनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, लेकिन उन्होंने मुसलसल इमरान रियाज खान को डिस्कस करके ख़ुद इस बहस में घुसकर अपने लिए कोई जगह बनाने की कोशिश की है, और वो ये मुसलसल कर रहे हैं। ये दो कौड़ी के लोग मुसलसल कर रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एतराज़ात हैं, तनकीद है और सवालात हैं। मैं दो कौड़ी के लोगों को एक तरफ करता हूँ, लेकिन जिनके एतराज़ात हैं, तनकीद है, सवालात हैं, जिनको कुछ शुकूक है, शुबहात है, उनको मैं वैल्यू देता हूँ। उनके सवालात हैं, सवालात के जवाबात मिलने चाहिए। सवालात करना अच्छी बात है, और जाहिर है कि उन सवालात के करने में कुछ शुकूक हो सकते हैं। ये हो सकता है कि हम ये कहें कि नहीं, ये जिस तरह से नज़र आ रहा है उस तरह से है नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब है इसके पीछे, और हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया, एक तस्वीर पोस्ट की ट्विटर पे। ट्वीट में लिखा है, डील करके लूटा हुआ माल उठाकर खुसूसी तैयारों से फरार होने में और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहकर जान हथेली पर रखकर हिजरत करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आगे इमरान लिखते हैं, मुझे फ़ख्र है कि मेरे रब ने हर जुल्म के ख़िलाफ़ मुझे इस्तिक़ामत अता फ़रमाई। मैंने बदतरीन तशद्दुद और खौफनाक क़ैद काटी है। 10 गिरफ्तारियाँ और दर्जनों मुकदमे हुए। हज तक से ज़बरदस्ती रोका गया, मगर मेरे रब ने मुझे सब्र दिया। कुछ अहम जिम्मेदारियां हैं। मैं जल्द वापस, फिर आगे पाकिस्तान का परचम है, मैं जल्द वापस पाकिस्तान आऊँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद एक तस्वीर है इमरान रियाज खान की। तस्वीर में आपको इमरान रियाज खान नज़र आ रहे हैं, सर पर पगड़ी है, एक नीले रंग की जैकेट पहनी हुई है, बड़ी भारी सी जैकेट है क्योंकि सर्दी है। फिर उसके बाद एक बस्ता सा, बैग सा कंधे पर नज़र आ रहा है, और इमरान रियाज खान जो है उनके चेहरे पर एक छोटी सी पट्टी भी है, निशान है किसी चीज़ का। और इमरान रियाज खान ने ये तस्वीर जो पोस्ट की, इसमें वो खड़े हुए हैं, एक चट्टान सी है, यानी वो उस चट्टान पर लेटे हुए हैं, टिके हुए हैं, उस चट्टान के सामने खड़े हुए हैं। ये उस तस्वीर से ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन इमरान रियाज खान ने कहा ये हिजरत है। और उनके चेहरे पर जो एक पट्टी है, इस पट्टी से ये नज़र आता है कि ये कुछ अनयूजुअल से हालात है। इस पूरे हुलिये से ये नज़र आता है कि ये कुछ अनयूजुअल से हालात हैं। इमरान रियाज खान के बारे में हमें अभी इसी 3-4 दिन के दरमियान पता चला कि यूके पहुंच गए हैं। और फिर उसके बाद जब इमरान रियाज खान ने ख़ुद कुछ दोस्तों को यूके पहुंच गए, बखैरियत बाहिफाजत पहुंच गए, तो उनको शुक्रिया भी अदा किया, तो ये तस्दीक भी हो गई कि इमरान रियाज खान बरतानिया पहुँच गए हैं। पहले कुछ लोग कह रहे थे लंदन नहीं, अमेरिका जा रहा है, अमेरिका के वीज़े का बंदोबस्त हो गया है, मैंने करवा दिया है। कुछ कह रहे थे नहीं मैंने करवा दिया, कुछ कह रहे थे कि मैंने किया, रिचर्ड ग्रैनल से बात की, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें भी एक तरफ कर दीजिए। अब ये जो पट्टी है ना इमरान रियाज खान के चेहरे पर, इस पट्टी के पीछे एक दास्तान है। पट्टी सिर्फ चेहरे पर नहीं है, मैंने इस पर ख़ुद जाकर रीट्वीट करके लिखा उस पर कोट ट्वीट में कि एक निशान इस पट्टी के पीछे है, एक निशान इमरान रियाज खान के पेट पर है। ज़ख्म का एक निशान इमरान रियाज खान के पेट पर है, यानी वो इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो इमरान रियाज खान ने उसको रीट्वीट भी कर दिया, क्योंकि ये जो दास्तान है हिजरत की, ये दास्तान जिसमें इमरान रियाज खान पाकिस्तान से निकले,
نہ بھاگے نہ بھگائے گئے. یہ جو ایجنسیوں کی مدد کی داستان ہے یہ بھی غلط ہے. ISI MI کسی ایجنسی کسی فوجی آفیسر نے مدد کی. ممکن ہے کسی نے مدد کسی حد تک کسی جگہ پر کسی مقام پر کی ہو, لیکن یہ جو بھگایا جاتا ہے نا بندہ, تو یا یہ جو ملک سے فرار ہو گیا, تو آپ کیا کسی ایسی جگہ سے گئے ہیں کہ جہاں پر ایک پاسپورٹ امیگریشن کنٹرول تھا, لائیے جناب اپنا پاسپورٹ دیجئے, ٹھپا لگاتے ہیں, ایگزٹ کی اسٹمپ لگتی ہے آپ کے پاسپورٹ پہ, اور پھر آپ پاکستان سے جائیں گے. یا تو آپ سمندر کے راستے جا رہے ہیں, یا آپ ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہے ہیں, یا بائی روڈ نکل رہے ہیں پاکستان سے, آپ کا انٹری ایگزٹ ہو رہا ہے, اور آفیشلز کو, ملک کے ریکارڈ کو یہ باقاعدہ طور پر خبر ہے کہ آپ پاکستان سے نکل گئے ہیں. کیا ایسا ہوا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. عمران ریاض خان کا کوئی ایگزٹ اسٹمپ کسی مقام پر, ایگزٹ پوائنٹ پر کوئی اندراج ہے تو لائیے دکھائیے. عمران ریاض خان جو ہیں وہ پاکستان سے جیسے نکلیں, وہ داستان ان کے ممکن ہے کچھ اور دوستوں کو پتہ ہو, مجھے تو وہ داستان پتہ ہے. عمران ریاض خان نے اس داستان کا ایک حصہ سیاست.pk پر انٹرویو میں, ممکن ہے کہیں اور بھی کیا ہو, تو وہ بھی بتا دیا ہے. یہ جو ہجرت کی داستان ہے, یہ جو پوری سفر کی داستان ہے, یہ پوری مجھے پتہ ہے. ہوا یہ کہ جب عمران ریاض خان کے بارے میں پہلی بار خبر آئی کہ پاکستان سے چلے گئے ہیں, اور میں نے, صدیق جان نے, ہم لوگوں نے ٹویٹر پہ بتایا کہ اس پر آگے جا کر بات کی جائے گی, ابھی چھوڑ دیجئے. عمران ریاض خان کی خیریت سب سے زیادہ کنسرن کی بات ہے, اس پر توجہ ہونی چاہیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں پتہ تھیں, مجھے بھی, صدیق جان کو بھی, کچھ اور دوستوں کو بھی. تو ہم نے وہ تمام داستان جو عمران نے بتائی اور بتا کے کہا جب آپ اپنی ویڈیو میں بتائیے گا تو یہ بتائیے گا, تو میں نے وہ داستان پوری ریکارڈ کی, میں نے یوٹیوب پر اس کو پوسٹ کیا, اس روز پوسٹ کیا. اور پوسٹ کرنے کے فوری بعد ہوا کیا کہ صدیق جان کا مجھے فون آیا. ابھی ویڈیو پوسٹ کیے ہوئے 30 سیکنڈز ہوئے تھے, تو آپ میں سے کچھ 132 کے قریب لوگوں نے, 140 کے قریب لوگوں نے, شاید یہ نمبر اس کے آس پاس ہے, دیکھی بھی تھی. لیکن 30 سیکنڈز کے اندر اندر میں نے وہ ویڈیو وہاں سے واپس پرائیویٹ کر دی اور ہٹا دی یوٹیوب سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ صدیق نے کہا کہ ان کو زیادہ بہتر انداز میں, زیادہ سیف جگہ پر پہنچ جانے دیں, اور عمران کو بھی کنونس کیا واپس. اور میں نے وہ ویڈیو پرائیویٹ کر دی. صدیق کو ایک ویڈیو کرنی تھی, ہم لوگوں نے اس ویڈیو میں سرسری یہ ذکر کر دیا کہ عمران ریاض کی خیریت پرائم کنسرن ہے, باقی بعد میں بتائیں گے, لیکن وہ ویڈیو بھی میں نے روک دی تھی. حالانکہ وہ عمران سے خیریت جاننے کے لیے بات ہوئی تھی, لیکن پھر اس گفتگو میں لگا کہ عمران چاہتے ہیں کچھ باتیں بتا دی جائیں, تو وہ ویڈیو پوری کی تھی. اب یہ جو داستان ہے, اس داستان میں یقین جانیے کہ باقاعدہ طور پر بھیڑیا جو ہوتا ہے اس سے بھی عمران ریاض کی سفر میں, نکلنے کے سفر میں مڈ بھیڑ ہوئی ہے. تو یہاں تک تو ہوا ہے, اور یہ سفر جو تھا یہ جس انداز میں ہوا ہے, جس انداز میں وہ شخص نکلا ہے, یہ باقاعدہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ کسی بہت بڑی مہم سے کم نہیں ہے. اپنی جان خطرے میں ڈال کر اور ایک دوست کی مدد کی وجہ سے, جس کا تعلق کسی ایجنسی سے نہیں ہے, جس کا تعلق کسی ادارے سے نہیں ہے, جس کا تعلق کسی ایسی اتھارٹی سے نہیں ہے جو وہاں کسی ایگزٹ پوائنٹ پہ مدد کر رہی ہو, عمران ریاض خان باقاعدہ نکلا ہے اور کسی مہم جو کی طرح نکلا ہے, اور نکلنے میں جو کامیاب ہوا ہے آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے اس داستان کا. تو اس کے پیٹ پر بھی زخم ہے, ایک اچھا خاصا گہرا زخم آیا تھا. تو پھر عمران ریاض خان یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا. یہ واقعتاً ہجرت جیسی داستان ہے, اور یہ داستان عمران ریاض آپ کو پوری بھی سنا دے گا کسی روز, لیکن باقاعدہ اس کی جان خطرے میں تھی. یہاں پر عمران ریاض خان جہاں پاکستان میں KP میں رہ رہا تھا, وہاں پر اس کی جان خطرے میں تھی, یہ اس کو پتہ چلا, اور ایک سے زائد بار اس خطرے کی وجہ سے وہ بار بار اپنی جگہ بدل رہا تھا. اور پھر بالآخر جب یہاں سے نکلا ہے تو اسے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جو جس وقت نکلا ہے, وہ لوگ جو آئے تھے وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ عمران ریاض خان کو گرفتار کرتے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, عمران ریاض خان کو یہ پتہ چلا اس جگہ جہاں اس نے یہ بتا دیا, ظاہر کیا کہ وہ وہاں موجود ہے, لیکن وہاں موجود نہیں تھا. تو اس جگہ جو لوگ آئے تھے وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ اسے گرفتار کرتے. اور عمران ریاض کے پاس ان میں سے بعض چیزوں کے CCTV میں, بعض چیزوں کے عینی شاہدین کے بیان کے اکاؤنٹ میں ثبوت بھی موجود ہیں. تو عمران ریاض بالآخر نکلنے میں کامیاب ہوا اور نکل گیا. اور اس کے بعد اب UK کیسے پہنچا, اس دوران کہاں تھا, یہ ایک لمبی داستان ہے. اب سے کچھ دن پہلے جب یہ ہو گیا تھا کہ عمران ریاض نکل گیا,
تو اس کے غالباً 2 دن بعد کی بات ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد فوری بعد میں اپنا کچھ پڑھنے کا کچھ لکھنے کا کام کر رہا تھا، تو ایک وائس نوٹ آیا عمران ریاض کا، اور ایک عجیب بھرائی ہوئی سی اور ایک عجیب پریشان سی اور اداس سی آواز تھی کہ بھائی وائس نوٹ کریں گے، بات کرتے ہیں، اور بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں۔ تو اچھا، ایک شخص جو ایک کیفیت سے گزرا ہو اور وہ پاکستان میں یہیں پر کسی ادارے کے پاس ہی تھا نا، مطلب ہم جتنی باتیں کر لیں اور کوئی جتنا انکار کر لے، بات ہے کہ یہیں پر تھا نا، کسی کے پاس تھا جس نے مارا پیٹا تشدد کیا، جس حال میں واپس آیا تھا۔ تو اس پوری کیفیت کو اگر آپ جانتے ہو اور باقاعدہ آپ کا ایک ایک اکاؤنٹ آپ کو اس شخص کا آپ کو پتہ ہو، تو میں نے فوری طور پر جواب دیا اور ہماری بات چیت ہوئی۔ یہ بات چیت ہماری اس روز کوئی 2 گھنٹے کے قریب ہوئی ہے، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اس ایج میں اس وقت بھی ایسی لمبی بات چیت نہیں ہوتی، اور ہوئی ہے، اور بہت دیر، مطلب میرا تھوڑا سا انپوٹ اور عمران ریاض کا پوری داستان کو بیان کرنا، تمام چیزیں مجھے پتہ ہیں۔ عمران ریاض جب میں یہ تمام باتیں اس وقت آپ کو بتا رہا تھا، ان میں سے کچھ چیزیں تو ظاہر ہے کہ مجھے سب کچھ پتا تھا، اور میں ٹویٹر پہ اور ویسے کچھ باتیں کر رہا تھا، تو ہمارے بعض سینئر صحافی دوست جو عمران ریاض کے لیے بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے بھی رابطہ کیا، کم از کم 2 صحافیوں نے رابطہ کیا۔ وہ باقاعدہ طور پر یہ کہنے لگے کہ یار اس سے بڑا آسانی سے رابطہ ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت بات نہیں ہو رہی، بات کرنی تھی، آپ کی بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی ہوئی ہے، کہنے اس کو پیغام دیتے ہیں کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صاحب کے بارے میں نے پیغام دیا، عمران نے کہا یار وہ اتنے محبت کرنے والے بڑے بھائیوں جیسے ہیں کہ ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو، بہت ڈانٹیں گے۔ تو انہوں نے، اس کے علاوہ ایک سیاسی شخصیت ہیں انہوں نے، اور ایک سیاسی شخصیت کی بہت قریبی شخصیت ہیں، بہت قریبی، انہوں نے کہا کہ آپ پیغام پہنچا دیں، اس کے بعد میں رابطہ کر لوں، تو یہ میرا نمبر ہے، مجھے بات کرنی ہے۔ تو ان لوگوں نے بات کی، اور درمیان میں بیچ میں ایک برج کے طور پر موجود تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور مجھے بہت کچھ پتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب عمران سے اس وقت جو میں نے بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے نا بھاگ گیا، تو بولنے والوں کو بہت سی چیزیں نہیں پتا، تو اس لیے ایک طرف چھوڑ دیتے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کی، جسے ایک اکاؤنٹ ہے بوٹا، کہ ارشد شریف جو ہے وہ نشانہ بن گیا، عمران ریاض خاندان نکل گئے، ایسے کیسے، یعنی اب بھی یہ شک کیا جا رہا ہے۔ اس شک کو سب سے زیادہ پیدا کرنے میں کردار ادا کیا خاص طور پہ عادل راجہ نے، کچھ اور دیگر لوگوں نے بھی کیا، لیکن خاص طور پر عادل راجہ صاحب نے اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ عادل راجہ کو ککھ بھی اندازہ نہیں ہے واٹ ہی ہیز بین تھرو۔ وجاہت سعید صاحب نے یہ تمام داستان بتائی تھی، کم و بیش ٹھیک بتائی تھی۔ تو عادل راجہ کو تو ککھ بھی اندازہ نہیں ہے کہ عمران ریاض کس صورتحال سے گزرا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس اندر کی خبریں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے کہ کیوں ہوں گی ان کے پاس اندر کی خبریں، ان کا ایک ماضی ہے۔ لیکن عمران ریاض کے معاملے میں وہ جتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، وہ جتنے بڑے بڑے شک کا اظہار کر رہے ہیں وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ جو بوٹا نے پوچھا کہ ارشد شریف نشانہ بن گیا، عمران ریاض نکل گیا، تو بوٹا جی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، اور اللہ رب العزت کسی کو کیسے عزت دیتا ہے، کسی کو کیسے کس جگہ استعمال کرتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کی ذات جانتی ہے، ان سے وہ کیا کام لیتا ہے۔ میں اور آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ باقی شک کرنا آپ کی مرضی ہے، آپ لوگ سب کے سب شک کیجئے، مگر کیا پاکستان میں اس شخص جتنی کسی نے مشکلات برداشت کی ہیں، کسی نے پرابلمز برداشت کی ہیں، کوئی ایک دکھا دیجئے جس نے ہمارے ہاں صحافت میں یہ کیا ہو۔ یعنی ایسے لوگ ہیں، سلیم شہزاد صاحب ہوئے، ارشد شریف صاحب ہوئے، دیگر لوگ ہوئے جو جان سے چلے گئے، مگر کوئی ان تمام مشکلات کو جھیل گیا ہو، اس کے بعد ڈٹا رہا ہو، کھڑا رہا ہو، اور اب بھی اپنے موقف پر اسی جگہ پر موجود ہو، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ یعنی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں فلاں فلاں، تو میں نے کہا دیکھ لیجئے، آپ کو موقف بدلتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، پہلے ان کے بال اڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا رنگ اڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خود ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے اس ملک میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اور پھر وہ جس طرح سے سائڈ بدلتے ہیں، یہ ہمارے سامنے کی داستانیں ہیں، اسی ملک کی داستانیں ہیں۔ تو عمران ریاض پہ یہ شک کرنے کا مجھے آپ کو تو کوئی حق نہیں ہے۔ پھر آخر میں ایک اور بات ہو رہی ہے کہ کیا عمران ریاض خان اب وہ کرے گا جو ڈاکٹر معید پیرزادہ کر رہے ہیں، جو وجاہت سعید کر رہے ہیں، جو شہباز گل کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک سوشل میڈیا پہ بحث دیکھی، تو بات یہ ہے کہ عمران ریاض کا اپنا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا،
وہ جس طریقے سے کام کر رہا تھا اس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس طریقے سے کام کرے گا. وہ پہلے بھی دبنگ انداز میں کام کرتا تھا، اب بھی اسی انداز میں کام کر رہا ہے. اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ کسی آئی ایس آئی آفیسر کا، کسی ایم آئی آفیسر کا، کسی آرمی آفیسر کا، آرمی چیف کا، فلاں کا کیا نام لے کر بات کرے گا؟ تو کیا وہ پہلے اس طرح سے کر رہا تھا؟ نہیں کر رہا تھا. اب اس طرح سے کر رہا ہے. یا کرے گا یا نہیں کرے گا، اس چیز کو ایک طرف چھوڑیے. بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی پالیسیز پر تنقید کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے. بہت پہلے وہ کیا کر رہا تھا وہ خود اپنے منہ سے بتا چکا کہ تم نے مجھے بتایا تھا، میں نے اس کو پھر چیک کیا اور جس کو ٹھیک سمجھا میں اس پر کھڑا ہو گیا، تم نے رستہ بدل لیا. تو اب وہ رستہ بدلے گا نہیں بدلے گا خود دیکھ لیجئے گا. وہ کس طرح سے صحافت کرے گا خود دیکھ لیجئے گا. جو ڈاکٹر معید پیرزادہ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر معید پیرزادہ کو کرنے دیجئے. جو عمران ریاض کرے گا وہ عمران ریاض کا طریقہ ہے، اس کا کام ہے، اس کو کرنے دیجئے. وہ اسی کو کرتے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول تھا. کیا مقبول ہے کیا رہے گا تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ لیں گے. اس کے بجائے ہم یہ سوچیں اور یہ چاہیں کہ اب عمران ریاض آرمی چیف کا نام لے کر بات کرنا شروع کر دے، آئی ایس آئی کے چیف کا نام لے کر بات کرنا شروع کر دے، عمران ریاض ایم آئی کے چیف کا نام لے کر بات کرنا شروع کر دے، یا کسی میجر جنرل کا، لیفٹیننٹ جنرل کا نام لے اور نام لے کے ان کے خلاف چیزیں بتائے. ظاہر ہے کہ بات کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے. اس ملک میں ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم اس کے پرچے تک نہیں ہوتے. اس ملک میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ حقیقت جو جانتے ہیں، جو سب جانتے ہیں، وہ تک بیان نہیں کر سکتے. اور وہ حقیقت جسے لوگ نہیں جانتے، جو لوگ اندر کی باتیں جانتے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا. اور یہاں کچھ بیان کرنے والے جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ بیان دوبارہ چل سکے، اس قابل نہیں ہو سکتے کہ بیان ریکارڈ کا حصہ بن سکے. یہ تمام حقیقتیں ہمارے سامنے کی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں اس ملک میں کام کرنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ مشکلات یہاں پر بھی پیش آئیں گی، یہاں سے جانے کے بعد بھی پیش آئیں گی. یہ لوگ آپ کو آن ریکارڈ بتا چکے، پاکستان سے باہر بیٹھے وہ لوگ بھی بتا چکے. ہمارے ہاں تو ہم نے حکومتوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ لندن میں باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہے اور گاڑی پہ تھپ تھپایا گیا شیشہ، احتجاج کر دیا گیا. لندن پولیس نے کہا کچھ نہیں نکلا. یہاں پاکستان میں پاسپورٹ بلاک کرو، شناختی کارڈ بلاک کرو، اس کے بعد ماں بہن کو ڈراؤ، اس کے بعد باپ کو اٹھا لو، اس کے بعد پرچہ کرواؤ، اس کے بعد باپ سے یہ بیان لو کہ میرا اس بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور زندگی حرام کر دو. بعد میں نکلے کچھ نہیں. یہ سب کچھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے گزشتہ گزرسے میں، ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں. اور ان تمام چیزوں کی بنیاد پر لوگ ایک بہت مشکل صورتحال سے دوچار رہے ہیں اور ابھی آگے رہیں گے. یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہوا ہے. تو میں اور آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اب اگر ایسے نہیں کرے گا تو پھر تو سمجھ لو اس کو چھوڑیے. اور جو شخص اپنا کام کر رہا ہے، جس کو لوگ قبول کر رہے ہیں، جس کو اللہ نے ایک عزت دی ہے، اس کو اس کا وہ کام کرنے دیجئے، بجائے اس کے کہ اب آپ یہ اڑ جائیں کہ اگر یہ ایسے کرے گا تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر یہ غدار ہے. غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کر دیجئے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.